24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन 5वीं जमात की उर्दू के बाब नंबर 18 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है अब्दुस्सत्तार एधी। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुक़ पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को तफ़हीम, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदाई से पढ़ सकें, लुगत की मदद से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें, मतन यानी नज़्म व नसर पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें, इसमें मारफा और इसमें नकरा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, इशारात और तस्वीर की मदद से कहानी लिख सकें, मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझ कर बता सकें या लिख सकें। इबारत यानी नज़्म व नसर पढ़कर उसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अख्ज़ करके बयान कर सकें। हुरूफ निदा, इस्तेजाब और अफसोस का इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। पहला सवाल है कि अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक से क्या मुराद है। मोहतरम टीचर, बच्चे हुकूक के मानी तो समझते हैं, मगर अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक में फ़र्क करना ये एक अलग सवाल है। मकसद इस सवाल का ये है कि अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक के मानी से बच्चों को रोशनास कराते हुए उन्हें बंदों के हुकूक की अहमियत से आगाह करना है। आप उन्हें बता सकते हैं कि अल्लाह के हुकूक हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाएं सबसे पहले, और किसी को उसका शरीक न ठहराएं, यह अल्लाह का हक है हम पर, और हम उसकी इबादत करें। और अल्लाह ताला ने जो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है, हम उस तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और बंदों के हुकूक वो हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरे लोगों के साथ सलूक करते हैं। उनका हक है कि हम उनकी इज़्ज़त करें, उनका हक है कि हम उनका हक न मारें, उनका हक है कि हम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें। और बच्चों को आप ये भी बताइए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं अपने हुकूक तो मुआफ़ कर सकता हूँ, मगर अगर कोई बंदों के हुकूक पूरे नहीं करता तो फिर उसे जवाब देना पड़ेगा, और ये मैं मुआफ़ नहीं करता, बंदों के हुकूक बंदे ही मुआफ़ करेंगे। दूसरा सवाल है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर का क्या मतलब है। ये बड़ा मशहूर शेर है, आप बच्चों को पढ़ के सुनाइएगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियां। करूबियां जमा है करूबी की, मानी है आला दर्जे के फरिश्ते। और मतलब इसका ये है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इबादत के लिए इंसान को पैदा नहीं किया। अगर उसको सिर्फ इबादत चाहिए होती तो इतने जो फरिश्ते हैं, और फरिश्तों में भी जो आला दर्जे के फरिश्ते हैं जो हर वक्त इबादत करते हैं अल्लाह ताला की, वो तो फरिश्ते ही काफ़ी थे। इंसान को अल्लाह ताला ने
اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے اپنے دل میں درد رکھیں اور ضرورت کے وقت ان کی مدد کریں۔ اگلا سوال ہے کہ کیا کسی کو دیکھ کر کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کاش آپ اس کی مدد کر سکتے؟ دیکھیں، مدد کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے، یہاں صرف اس احساس کی بات ہو رہی ہے کہ بچوں سے آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھ کر یہ چاہا کہ کاش میں اس کی مدد کر سکتا یا کر سکتی؟ کیا آپ کے علم میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے انسانیت کی خدمت کر کے نام کمایا؟ انسانیت کی خدمت کرنے والے تو محترم ٹیچر بہت سے لوگ ہیں، لیکن ایسے لوگ کم ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس مقصد کے لیے سونپ دی ہو کہ وہ صرف دوسرے انسانوں کی خدمت کریں گے اور پھر ان کا نام بھی ہو جائے، مشہور ہو جائے۔ وہ اس سوال کے جواب میں یقیناً بچے کچھ نام آپ کو بتائیں گے۔ جب اعلیٰ سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ عبدالستار ایدھی مرحوم عبدالستار ایدھی 1928 عیسوی میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں ایدھی کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا گیا جو ان کے گھر سے دور ایک قصبے میں تھا۔ ان کی والدہ نہایت نیک خاتون تھی۔ وہ عبدالستار ایدھی کو مدرسے جاتے وقت 2 پیسے دیا کرتی تھیں اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کرتی کہ 1 پیسہ خود خرچ کرنا اور دوسرا کسی ضرورت مند کو دے دینا۔ اس طرح کم عمری میں ہی انہوں نے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا۔ عبدالستار ایدھی بہت شریف اور فرشتہ صفت انسان تھے۔ وہ سادہ لباس پہنتے اور سادہ غذا کھاتے تھے۔ ان کے دل میں انسانیت کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ بچپن سے ہی دوسروں کے لیے درد دل اور محبت رکھتے تھے۔ تقسیم ہند کے دوران قتل و غارت اور لوٹ مار کے مشاہدے اور تکالیف نے عبدالستار ایدھی کے دل میں لوگوں کی مدد کا جذبہ پیدا کیا۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آیا اور کراچی میں آباد ہوا۔ یہاں آ کر 1951 میں آپ نے ایک چھوٹی سی دکان خرید لی۔ ایک ڈاکٹر کی مدد سے اس دکان میں ڈسپنسری کھولی اور بنیادی طبی امداد سے لوگوں کی خدمت کا آغاز کر دیا۔ آپ ڈسپنسری کے سامنے ہی سوتے تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر مدد کو پہنچ سکے۔ 1957 میں جب کراچی میں بڑے پیمانے پر فلو کی وبا پھیلی تو ایدھی صاحب نے بیماروں کو مفت ادویات فراہم کی اور خیمے لگوائے۔ مخیر حضرات نے دل کھول کر ان کی مدد کی۔ ان امدادی رقوم سے انہوں نے وہ پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپنسری تھی اور یہیں سے ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس ہزاروں ایمبولینس گاڑیاں ہیں جو ملک بھر میں ہر وقت دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے مصروف رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن نے اسپتال، کلینک، معذوروں کے لیے گھر، پاگل خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے لیے مراکز، پناہ گاہیں اور اسکول کھول رکھے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو بلقیس ایدھی کے روپ میں ایسی بیوی دی جو آپ کی طرح خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہے اور آپ کے شانہ بشانہ کام کرتی رہی ہے۔ 1989 میں حکومت پاکستان نے عبدالستار ایدھی کو نشان امتیاز دیا۔ انسانیت کی خدمت پر انہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن
اور ہمدرد فاؤنڈیشن نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریوں سے بھی نوازا۔ 1997 کی گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز کے مطابق ایدھی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس ہے۔ ایدھی بذات خود بغیر چھٹی کے طویل عرصے تک کام کرنے کے ریکارڈ کے حامل ہیں۔ انہیں پاک فوج کی جانب سے اعزازی شیلڈ بھی دی گئی۔ عبدالستار ایدھی 8 جولائی 2016 جمعہ کے دن 88 سال کی عمر میں دنیائے فانی سے چلے گئے۔ اس طرح ہم ایک سچے، اچھی نیت کے ساتھ کام کرنے والے اور اپنا کام بغیر لالچ کے سر انجام دینے والے قیمتی سرمایے سے محروم ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان نیک کاموں کے صلے میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اب طلبہ سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ متوسط، اس لفظ کو محترم ٹیچر عام طور پر درست طور پر نہیں بولا جاتا اور 2 غلطیاں کر دی جاتی ہیں۔ ایک تو تے کے اوپر کی زبر کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا سین کو بعض اوقات شد کے بغیر بھی لیکن اکثر اوقات زبر کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے۔ درست لفظ ہے متوسط، اور ساتھ ہی میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں 2 اور الفاظ کی جو اردو گرامر میں استعمال ہوتے ہیں۔ مترادف، متضاد، ان دونوں الفاظ میں جو میم کے بعد کی تے ہے اس پر زبر استعمال ہوتا ہے جسے نمایاں کر کے پڑھا جانا چاہیے۔ سو یہ لفظ ہے متوسط، متوسط۔ مدرسے، لفظ اگر مدرسہ ہے تو پھر اس کی جمع مدرسے ہی ہوگی۔ ہم اس لفظ کو بالکل غلط بولنے کے عادی ہیں اور مدرسہ کہہ جاتے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ کم از کم جہاں تعلیم دی جاتی ہے، جہاں ہمیں اردو سکھائی جاتی ہے، اسے تو درست تلفظ کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ مدرسہ ہے اور اس سے پھر مدرسے ہے۔ غذا، غین کے نیچے زیر ہے، غذا بول دیا جاتا ہے یا پڑھ دیا جاتا ہے۔ غذا، انسانیت، یہ پر شد ہے زبر کے ساتھ، اور اسے ایسا ہی پڑھا جانا چاہیے۔ عام طور پر شد کو نمایاں کر کے نہیں بولا جاتا، انسانیت کہہ دیا جاتا ہے۔ انسانیت، وحدانیت جیسے ہے۔ ادویات، ادویات، مخیر، مخیر۔ تھوڑا سا کوشش کرنی پڑتی ہے اگر کسی یہ پر شد ہو اور اس سے پہلے ظاہر ہے جو بھی اعراب کے ساتھ لفظ حرف ہو تو اس پر زور دینا پڑتا ہے۔ مخیر، یہ کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ حضرات، دوات پر زبر ہے، اکثر اس زبر کو نہیں بولا جاتا، حضرات کہہ دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، خواتین و حضرات، حضرات۔ جیسے ایک اور لفظ ہے حشرات، جانب، نون کے نیچے زیر ہے، اسے نمایاں کر کے پڑھا جائے گا۔ عمر، اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ اس لفظ کا ذکر ہو چکا ہے کہ ہم اسے عمر پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس کے معنی ایج کے ہیں تو عمر ہے، اگر نام ہے تو عمر ہے۔ یہ آپ بچوں کو بتائیے گا کہ وہ یاد رکھیں اور عمر کو عمر بولیں، عمر کو عمر بولیں، عمر کو عمر کی طرح نہ بولیں۔ قیمتی، قیمتی نہیں، میم پر زبر ہے اور اسے نمایاں کر کے پڑھا جائے گا۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے
چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ متوسط، درمیانہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ متوسط طبقہ، فلاں شخص کا تعلق متوسط طبقے سے ہے، مڈل کلاس اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، درمیانہ۔ فلو انگریزی لفظ ہے، وہاں سے اردو میں آیا ہے، ایک قسم کا وبائی نزلہ۔ مخیر، مالدار سخی، مخیر۔ ویسے تو سخی ہونے کے لیے آپ بچوں کو بتائیے گا کہ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمجھا یہ جاتا ہے کہ مخیر وہ شخص ہے جو مالدار ہے، امیر ہے، لیکن اس کے مزاج میں سخاوت ہے۔ آغاز، ابتدا، شروع، روپ، شکل۔ یہاں میں پھر لغت کا حوالہ دوں گا محترم ٹیچر، اور آپ سے انتہائی ادب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لغت بینی کی عادت اپنائیں۔ اب یہ بات لفظ روپ پڑھ کر ہی میرے ذہن میں کیوں آئی؟ اب دیکھیے، روپ کے ایک سے زیادہ معنی، ایک تو جسمانی طور پر شکل کے معنی، یعنی ہم کسی چیز کو کوئی نیا روپ دیتے ہیں، نئی شکل دیتے ہیں، لیکن روپ کے معنی خوبصورتی کے بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں لباس پہن کر اس پر روپ آ گیا، سرشار، لبریز۔ لیکن اب پھر یہ بھی لفظ بھی آپ دیکھیے اگر لغت میں، تو لبریز ہونا، بھر جانا، یہ تو اپنے معنوں میں ہے ہی، مگر سرشاری ایک کیفیت کا نام بھی ہے۔ خوشی سے بھی سرشار ہو جاتا ہے آدمی، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ، کندھے سے کندھا ملا ہوا، حاصل، رکھنے والا، لے جانے والا۔ معافی چاہتا ہوں، یہ لفظ حامل ہے رکھنے والا، لے جانے والا۔ فانی، فنا ہونے والی یا فنا ہونے والا۔ صلہ، انعام۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ محترم ٹیچر، اس عبارت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے آپ بچوں کو بتائیں کہ اگرچہ اس عبارت کا عنوان ایک مشہور و معروف شخصیت کا نام ہے، لیکن مرکزی خیال اس عبارت کا خدمت خلق ہے، بندوں کے حقوق ہے، اور اس کا ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تمہید میں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں فرق کرنا، اور اس ضمن میں پھر بندوں کے حقوق کی اہمیت واضح کرنا بطور مرکزی خیال کے۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ سرگرمی ہے دی گئی عبارت کی پڑھائی، صفحہ نمبر 112 پر۔ حاصل تعلم اس کا ہے کہ پہلے آپ طلباء سے پڑھوائیں گے اور پھر ان کے تلفظ اور روانی کی اصلاح کریں، آخر میں نمونے کے طور پر خود پڑھ کر سنائیں، طلباء متن کو فہم، درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں۔ مختصر سی عبارت ہے، میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ پانی کی آلودگی آبی آلودگی کہلاتی ہے۔ شہروں سے نکلنے والا استعمال شدہ پانی جب ندی نالوں میں شامل ہوتا ہے تو وہ انہیں آلودہ کر دیتا ہے۔ مختلف فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی میں زہریلے کیمیائی مادے ملے ہوتے ہیں جو پانی کو آلودہ کرتے ہیں۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو ایک نعمت قرار دیا ہے اور اسے ضائع کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ پانی کو گندا یا خراب کرنا بھی پانی ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد ہے اگلی سرگرمی، حاصل تعلم اس کا ہے اشارات کی مدد سے کہانی لکھنا۔ پہلے آپ بچوں کو کہانی لکھنے کے لیے کہیں گے، چونکہ یہ کہانی کافی مشہور ہے، اور جب وہ کہانی لکھ لیں تو پھر ان میں سے چند طلباء کو آپ کہیے کہ وہ اسے زبانی بیان بھی کریں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ان کی جو بولنے کی مہارت ہے اس میں بھی بہتری آئے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ کہانی مشہور ہے، دلچسپ بھی ہے، اس میں سے اخلاقی سبق جو نکلتا ہے اس پہ بھی آپ نے بات کرنی ہے، اور اخلاقی سبق یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب اگرچہ یہ ایک جانوروں کی کہانی ہے، مگر جانوروں کی کہانیوں سے بھی ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو ہے سبق کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو یہ آپ بچوں کو اخلاقی سبق کے طور پر بتائیں کہ ہم جب دوسروں کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں، کچھ سلوک کرتے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوٹ کر ہم پر بھی آتا ہے، کہ طلبہ اشارات کی مدد سے کہانی لکھ سکیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔